अस्सलाम वालेकुम। रौनक के रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। रोज़ा जो है वो खुल चुका है लाहौर, इस्लामाबाद और उसके आसपास के शहरों में। कराची की अज़ान होने में अभी कुछ वक्त है, लिहाजा ये जो नशिस्त है थोड़ी सी चलेगी कराची की इफ्तार तक, और उसके बाद जब हमारी जो प्रॉपर एक नशिस्त होती है जिसमें उलमा इकराम होते हैं, उसमें बातचीत होती है, हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और उससे पहले इस वक्त हम जो है आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त सी इफ्तार होती है अराउंड द वर्ल्ड से। भाई अराउंड द वर्ल्ड से हर बार हमारे पास आते हैं शेफ़्स और मज़ेदार इफ्तारी बनाते हैं। आज आए हैं शेफ़ जाहिद आवारी होटल से, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। जाहिद साहब ये बताएं कि आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आए, क्या पका रहे हैं आप इफ्तार में आज? आज की स्पेशलिटी हमारी है फहीता रोल की। क्या है? फहीता रोल, रैप्स होते हैं ये तो इफ्तार चिकन में फहीता रैप्स है। इफ्तार में मज़ेदार चीज़ हो जाती है। क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है वैसे बताइए। इसमें हम पहले इसका जो तरीक़ाकार है, पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद जो रैप का प्रॉपर जो तरीक़ाकार है वो प्ले करके जो रैप्स है वो शॉर्ट आइटम्स में। बिल्कुल, लेकिन उन सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइजीन की बात करते हैं, और हाइजीन की बात करते हैं तो बात आ जाती है डेटॉल की, और आप हाथ धोना शुरू कर दीजिए डेटॉल से। जनाब डेटॉल की तो क्या ही बात है, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं हाथों से ही फैलती हैं। डेटॉल सोप और डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश धोने से आपकी और आपकी फैमिली को मिले मुकम्मल तौर पर हिफाजत बीमारियों से, और डेटॉल से मिले पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन रोज़ाना। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आ जाते हैं किचन काउंटर पर और हम मैरिनेट करते हैं चीज़ें। तो आज शेफ़ कुछ चिकन रैप्स बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, और उसको मैरिनेशन में कितना टाइम रखना ज़रूरी है बाय द वे? चिकन का जो मिनिमम टाइम है 15 मिनट्स रख सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए? बिल्कुल। और अगर टाइम नहीं हो तो झटपट बना भी सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलें आप हम स्टार्ट करेंगे। चिकन की मैरिनेशन करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हम लेंगे चिकन। और ये कितना चिकन है? हाफ के जी है। हाफ के जी चिकन है, और बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, ये देख लें। जूलियन कटिंग में होती है हर किसी का रैप का। जी, अब सबसे पहले हम आपके लेंगे इसमें गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून, उसके बाद एक कुमिन पाउडर, ठीक है, क्रश चिली हम ऐड करेंगे इसमें, क्रश, बिल्कुल। उसके बाद रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून ऐड किया है, और साथ में ओरिगानो ऐड किया है, साथ में ओरिगानो। ये इसकी मैरिनेशन इसके जो, और आपको पता है खाने में तो नमक ही ना हो तो फिर जाएगा वो तो नमक ना हो और चटाकेदार नमक ना हो तो उसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं उठेगा। ठीक हो गया जी। शेफ़ आप जब तक मैरिनेट करें, हमारे पास एक कॉल आई है सखत से फ़िरोज़ा की। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सोनिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सोनिया, आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छे टॉपिक लेके आती हैं। थैंक यू। और नातें जो हमें सुनने को मिलती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत शौक है नातें सुनने का भी और सुनाने का भी। चले तो बहुत ही अच्छा है कि आपने बताया। जी ना एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुफ्ती साहब से ना एक बदगुमानी के ऊपर और एक ये है कि इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करें, और ये कि अगर है ना कोई ये कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और आप कुरान उठाएं, तो ये बताइएगा कि कुरान उठाना सही होता है कि हम कुरान को उठा लें किसी भी बात पे, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो। प्लीज़ इस टॉपिक पे ज़रूर फ़िरोज़ा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और ये आपका जो सवाल है रिकॉर्ड कर लिया गया है, और जब मुफ्ती साहब आएंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगी। जी शेफ़, आपने मैरिनेशन के लिए सारे उसके अंदर डाल दिए इंग्रेडिएंट्स हमारी होगी कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके चिकन को रख देंगे। अच्छा। ताकि जो टेस्ट है वो चिकन एब्जॉर्ब। वो तो ठीक है शेफ़, लेकिन हमारे पास इस वक्त 15 मिनट्स हैं नहीं ना, तो हम तो झटपट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 5 से 4 मिनट बचे। जी, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, अभी हम ऐसे कर लेते हैं। जी, हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो है रेसिपी सारी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। रौनक के इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। मैं सोनिया सुंदस इफ्तार के बाद फुल इफ्तारी के साथ आपके सामने हाजिर, और जो शेफ़ ने बनाए थे फहीता रोज़, वो इतने ज़बरदस्त रैप्स हैं, हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, अगर वो मेरे सामने ही रखे हुए हैं। ये देखिए, ओ हो,
یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پہ وہ جو چکن اور اس کے اندر بیل پیپر انہوں نے ڈالا تھا وہ ریڈ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ تھا اور کیا مزیدار اور انٹینس قسم کے اسپائسز سے چکن فہیتا ریپس کے انگریڈینٹس آپ کے اسکرین پر اس وقت موجود ہیں. چکن بون لیس, اولیو آئل, لائم, فہیتا سیزننگ, سالٹ اور جناب اس کے اندر اور کیا کیا شامل تھا اور ساتھ میں بیل پیپرز, ریڈ انین اور گریک یوگرٹ, سار کریم اور ٹورٹیلاس یعنی کہ وہ جو ریپس تھے وہ تھے اور چیز بھی ڈالی تھی ہم نے اس کے ساتھ اور چلی گارلک پاؤڈر نیشنل کا ہم نے استعمال کیا تھا. اور یہ بھی بتا دوں اگر آپ مس کر گئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ جا کر اپلوڈ ہو جائے گی ریسیپی, ادروائز سحری میں ریپیٹ ہوگا. ابھی ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, بنائیں گے ہم ایک ڈرنک. جی شیف بتائیے کون سی ڈرنک بنا رہے ہیں؟ ابھی ہم دینے جا رہے ہیں کہ سنیمن آئسڈ کافی بنا رہے ہیں. سنیمن آپ کو سنیمن آئسڈ کافی, سنیمن آئسڈ کافی. جی واو. تو سب سے پہلے آئس ہے اور سنیمن آپ کو پتہ ہے کہ مفید ہوتا ہے. ڈھیر ساری آئس جانے والی ہے جتنا بھر کے ہمارے پاس بول میں برف ہے اس بار. ساتھ میں ڈبل شاٹ جو ہے سنیمن جو ایکسپریسو کی کافی, جی ڈبل شاٹ کافی, ڈبل شاٹ کافی جا رہی ہے اس کے اندر. 5 ml اس میں جائے گا میپل سرپ کے لیے کہ تاکہ سویٹ اور فلیور ذرا سا اچھا آ جائے گا. ساتھ میں آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہنی نہ ہو آپ شوگر بھی ایڈ ہنی نہ ہو, شوگر, براؤن شوگر میں یوز کروں گا آج. اس کے علاوہ بھی ہنی کے علاوہ بھی براؤن شوگر سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم. اوکے, اس کا بھی اپنا ایک علیحدہ سے ایک ذائقہ ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ آتا ہے. اچھا پھر ملک میں جو ہے نا ملک ہمارا ہوگا آل پرس, بالکل آل پرس کا 195 کا آدھا لیٹر کا یہ ڈبہ نیولی انٹروڈیوسڈ اور اتنا کوئی زبردست ہے کہ آپ کی جو پورے دن کا استعمال کرنے کا دودھ ہوتا ہے آدھا لیٹر ہوتا ہے وہ ہر فیملی کا. یہ تو آپ کو ایزی اویلیبل ہے اونلی ان 195 روپیز. بن بھی کیا شیف یہ؟ جی بالکل اتنی جلدی. یہ 2 منٹ والے ڈرنکس ہوتے ہیں, یقین کریں یہ اتنے زبردست ڈرنکس ہیں. ہم یوزولی بہت سارے اسمودیز وغیرہ بناتے ہیں لیکن اس طرح کے ڈرنکس بھی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے آپ, اور جو کافی لورز ہیں نا جن کو وہ کافی کا مجھ جیسے لوگ جنہیں کافی شارٹ چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے تو زبردست ہے. اور دیکھیں سنیمن آئسڈ کافی ریسیپی کارڈ آپ کی اسکرین پر. دودھ لیں گے ہم آل پرس کا 195 روپیز والا آدھا لیٹر کا باکس, اس کا میپل سرپ سنیمن اسٹکس کو ہم نے پاؤڈر فارم میں کر دیا تھا اور آئس کیوبس گئی ہیں اس کے اندر, اور کافی ہم نے استعمال کی ہے 1 سے 2 چمچ اور جناب بس اس کو بلینڈ کیا ہے اور وہ تیار ہو گیا ہے. شیف بہت بہت شکریہ. ہماری ٹاور سے تشریف لائے ہوئے تھے شیف زبیر اور زبردست انہوں نے ریپس بنائے, سوری شیف زاہد, اور اس کے بعد انہوں نے زبردست ہمارے ساتھ ڈرنک بھی شیئر کیا ہے اور آپ اس ڈرنک کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں, اور یہ ساری ریسیپیز یوٹیوب پر ہماری اپلوڈ ہو جائیں گی. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے ہمارے 2 ہر دل عزیز اسکالرس ثروت آپا, مفتی نور رحمانی صاحب حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ میں, نشست لگے گی اور ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوں گے. حضرت عائشہ پہ بات کریں گے اور جو آج رمضان کا اسپیشل ایک دن ہے اس پہ بات ہوگی. لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بھائی افطار کی رونق جو ہے یہ لگی رہے گی چاند رات تک, اور ایسے ہی آپ کو مزے مزے کے کھانے ہم دکھائیں گے, مزے مزے کے ٹاپکس ہوں گے جس کے اوپر انفارمیشن دیں گے اور آتھینٹک انفارمیشن دیں گے, نو ڈراما, اونلی انفارمیشن. جی شیف ہم کیا بنا رہے تھے؟ ہم بنا رہے تھے چکن فہیتا ریپس. چکن فہیتا ریپس بنا رہے ہیں ہم, اور اب ہم جو میرینیٹ کی تھی چکن اس کو پکائیں گے. جی بالکل, جو میرینیٹ کی تھی اس کو پہلے پکائیں گے, اور پکانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ہمارے پاس اولیو آئل ہے, 2 ٹیبل اسپون ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. یہ کتنا؟ 2 ٹیبل اسپون اولیو آئل. نان اسٹک میں بنائیں تاکہ جلدی بھی بن جائے گا, چپکتا بھی نہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. نان اسٹک پین زیادہ یوز کرتے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی جنجر گارلک پیسٹ کچھ بھی نہیں ڈالے گا؟ بالکل چلے گا, وہ بھی چلے گا. آہستہ آہستہ پہلے آئل گرم ہوگا تو وہ بھی لیں. یہ ایڈ کریں گے کھانوں میں تو گارلک مسٹ ہے. بالکل گارلک کے بغیر تو 100% پاکستانی کھانوں میں تو گارلک بالکل گارلک موسٹ ہے. اچھا جناب آپ دیکھ رہے ہیں گارلک جیسے سوتے ہو جائے. جی بالکل. اس کے بعد جو میرینیٹ چکن ہے ہمارے پاس ہم اس کو ایڈ کر دیں گے. اوکے, یہ گئی میرینیٹڈ چکن. 15 منٹ میرینیشن کے سفیشینٹ ہیں ان میں شیف نے بتایا. اور یہ کیا ڈالا آپ نے؟ سالٹ ڈالا ہے چکن کے. سالٹ. جی بالکل.
सारे शेफ्स जो हैं ये बाद में सॉल्ट क्यों डालते हैं? क्वेश्चन आज का सबसे अहम सवाल। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट कि आप चिकन तो पहले, अच्छा ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप जब भी कुकिंग करें ना, सॉल्ट आप ऑयल के साथ डालेंगे, जो चिकन है वो आपके चिपकेगा नहीं, वो जूसी पन आता है इसमें चिकन में। तो इसलिए मेरा ये तरीका है, मैं पहले सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ 25%। अच्छा, बाकी 75% जो होता है वो मैं एंड में एडजस्ट करने के लिए कर देता हूँ। खांसेंगे हम क्योंकि स्टूडियो में खाना पक रहा है तो ऑब्वियसली खांसी भी आएगी। और ये शेफ ये तो मुझे लगता है 5 मिनट में बन जाएगा, है ना? नहीं बिल्कुल होगा। इसके बाद वेजीज वगैरह भी इसका इसके अंदर वेजिटेबल्स भी जाएंगे सारे। वेजीज बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, थोड़ी थोड़ी खांसी के साथ, लेकिन कोई बात नहीं। और बहुत स्पाइसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर ना, इसलिए जो खुशबू, जो अरोमा उठ रहा है वो भी बहुत इंटेंस किस्म का है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। आप देखें ये जो चिकन बनाए तो फिर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं शेफ, ये तो आप स्पेगेटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक सी चिकन के साथ आपने फिर नाम किया है ना, पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। तो जो अच्छा ये जो रेसिपीज़ हैं अगर आप मिस कर जाएं या दोबारा देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती हैं बाकायदगी के साथ, और साथ में सहरी में ये ट्रांसमिशन आपको दिखाई जाती है। तो अगर आप कुछ मिस कर जाएं कोई मसला नहीं, आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। और लाइफ लाइन्स का सिलसिला भी जारी रहता है, जैसे अभी हमें सखर से कॉल आई थी, तो इस तरह आप लोग भी कॉल करके अगर ब्रेक भी हो तो उसमें आप अपने सवाल को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जी जी शेफ, आप कुछ कह रहे हैं? अभी इस पोजीशन पे हम वेजीज जो हमारे पास रेड बेल पेपर है वो ऐड करेंगे, रेड बेल पेपर, ठीक है, येलो हमारे पास येलो वाली बेल कैप्सिकम है हमारे पास, वो ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ी सी अनियन। ये जो बेल पेपर्स हैं ये कलरफुल हैं, वैसे तो हरी वाली जो होती है ये तो हरी कॉमन है, हरी जो है कैप्सिकम है हमारे पास। लाल वाली और पीली वाली जो दोनों बहनें ये महंगी मिलती हैं शेफ। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत एक्सपेंसिव आइटम है ये दोनों जी। मोस्टली आप यूज़ नहीं करें, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे इसका अपना एक अरोमा है, अपना एक फूड, अपना एक फ्लेवर होता है। बिल्कुल अपना एक फ्लेवर आता है इसका रेट में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही बात है कि ये जो आप बना रहे हैं, अगर घर में आप इस रेसिपी को मज़ीद कुछ इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये जो बनाया है ना शेफ़ ने, इसको आप स्पेगेटी पे भी रख सकते हैं, पराठा रोल भी बना सकते हैं। अभी तो हम रैप्स बना रहे हैं, रैप्स ज़रा वो हेल्दी होते हैं फिटनेस के हवाले से। अगर आप देखें ना वो पराठे ज़रा डीप फ्राइड होते हैं, जो रोल पराठा वगैरह होता है थोड़ा हेल्दी भी नहीं होता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि तो झटपट खाने बने और जो खाने हों वो हेल्दी हों, जो शेक्स भी बनते हैं, जो स्मूदीज़ भी बनती हैं, वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं वो हेल्दी लेकर आएँ। हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ओरिगानो, जी बिल्कुल। अच्छा, और अब इसमें हम ये तैयार हो, इसमें और कुछ ऐड करने? ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया। इसके बाद हम रैप की तरफ आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसका प्रोसीजर का बाकी है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? इसका जो रैप है, आपको पता है जो रैप है बाहर अलग अलग है। अगर आप घर में इसको पका रहे हैं तो आपके रैप्स होते हैं, आप उनकी बात टोटल कर रहे हैं रैप से अगर वो आपके मिलते हैं, नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट के आप घर में चपाती वगैरह या बिल्कुल लाइट होती है उसमें भी बारीक वाली जो चपाती है ना, एग्जैक्टली जी, उससे भी बना सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर है। ओके, अब चिकन तो तैयार हो गया, चिकन को हमने रख दिया साइड में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और रैप्स की तरफ हम हमारे जो रोटी है या पतली वाली चपाती अगर आप लेना चाहें या टोटल रैप्स लेना चाहें, आप आराम से लेके उसमें आप इसको रैप कर सकते हैं। और अब हम रैप्स को हल्का सा सेकेंगे, उसको सेक करना होता है जाके। ठीक हो गया। ये देख लें, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, ये बहुत सस्ती और बहुत अच्छी और हेल्दी चीज़ है। और अगर आपको ये नहीं मिले तो आप घर में भी छोटी रोटी या पतली वाली चपाती बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये पके हुए हैं बेसिकली, ये कच्चे नहीं हैं। अगर आपको स्क्रीन पे बहुत वाइट लग रहे हैं तो ये कच्चे नहीं होते, पके हुए। शेफ इसको ज़रा सा बस सेक रहे हैं, हल्का सा टोस्ट होता है इसको, ये मोस्टली कुक होता है, लेकिन आपको पता है पैकिंग में आते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा सेक के इसको सॉफ्ट करके और रैप करने के लिए इजी हो जाता है। ओके,
یہ آپ دیکھ اگر سکتے ہیں. نہ ہو آپ کے پاس تو یہ ہے کہ چپاتی وغیرہ روٹی گھر میں بنتی ہے اس کو بھی باریک آپ بنا کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. ورنہ جیسے پراٹھا بنتا ہے اس کو بھی آپ ذرا پتلا سا کر کے چھوٹا سائز کا بنا پراٹھے کو بھی سلیمانی پراٹھا ٹائپ جو ہوتا ہے جس میں کم تیل ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں, بہت اچھا بنے گا. اس کے اندر تو آلریڈی ہم نے ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ایڈ کر ہی دی ہیں, تو اس میں کوئی کھیرا ٹماٹر اس طرح کی کوئی چیز نہیں جاتی ہے. اس کا جو اپنا مکسچر ہے تو فائدہ رول کے اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے جو ویجیٹیبل وغیرہ وہ اس کے میرینیٹ کر کے چکن کے ساتھ ہی پکائی جاتی ہے. اچھا, تو یہ بھی یہ فلیور آ جاتا ہے. صحیح صحیح. یہ دیکھیں یہ جو فہیتا کا جو ریپ ہے یہ انہوں نے ہلکا سا کر دیا ہے. اچھا, یہ بٹر پیپر میں آپ نے رکھا ہے اسے؟ جی, بٹر پیپر میں رکھ کے اس کو ریپ کرنے کا. ریپ کرنے کا. اور گھر میں اگر بٹر پیپر نہ ہو پھر کیا کریں؟ اب ایسے بھی فولڈ کر کے پراپر طریقے سے کاٹ کے پراپر طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. رکھ جا سکتا ہے. فوائل پیپر بھی ہوتا ہے گھر میں نا؟ کیا چیز؟ فوائل پیپر ہوتا ہے یا سیلڈ ریپ ہوتا ہے, یہ ساری فوائل پیپر بھی آتا ہے, بٹر پیپر ذرا کم ہوتا ہے, وہ آپ لگا کے اس کو کر سکتے ہیں. جی. اچھا, میرا اس میں کہ نیشنل ہاں جی, نیشنل وہی نیشنل گارلک چلی پرسنلی میرا بالکل ایسے ہی ہے. نیشنل کے کیچپ تھک اینڈ ڈیلیشیس اور میڈ ود ریئل ٹمیٹوز. پاکستان کا نمبر 1 کیچپ, پاکستان کا فیوریٹ کیچپ. ہر بندہ, ہر بچہ, ہر انسان اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. ریئل ٹمیٹوز سے بنا ہوا ہے اور جو اس کا بیلنسڈ سویٹ اینڈ ٹینگی فلیور ہے وہ تو کیا ہی زبردست لگتا ہے. آپ اسنیکس کے ساتھ کھائیں, پراٹھے کے ساتھ کھائیں, فرائز کے ساتھ کھائیں. اس کا جو اروما ہے وہ آپ کے فوڈ کو انہینس کر دیتا ہے. ان کے کلرز بہت وائبرنٹ ہیں, ان کا ذائقہ بہت انہینس اور انٹینس ہے, بہت مزے کا ٹینگی فلیور ہوتا ہے. تھک ٹینگی اور ریئل ٹمیٹوز گڈنس. اور ہر اسنیک کے ساتھ نیشنل کیچپ جو ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے شیف نے بھی اپنے ریپ میں سوچا کہ ہم کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیں. شیف ہمارے پاس 2 منٹ ہیں میرے خیال ہے, اور اس 2 منٹ میں آپ نے ریپ بنانا ہے. چلی گارلک ہے, یہ دیکھیں نیشنل کا چلی گارلک سوس جا رہا ہے. شام کی چائے کے ساتھ پیٹیز ہوں, سموسے ہوں یا ریپ بنائیں, وہ ہونا چاہیے نیشنل کے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ. اور اب ہم نے ریپ میں ڈال دیا ہے جو مسالہ بنایا ہے ہم نے چکن کا. بس شیف ہمارے پاس 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی سے آپ نے بنانا ہے. یہ دیکھ لیں آپ اسکرین کے اوپر شیف نے کس طرح سے اس کو فولڈ کیا ہے. آپ نے اسی طریقے سے فولڈ کرنا ہے. یہ دیکھیے اب آپ نے بنا لیا ہے. اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے. بریک ہو گئی ہے یہاں پر افطار والی, افطار کریں گے کراچی والے. افطار کے بعد ہم حاضر ہوں گے. شیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, کہیں جانا نہیں ہے. چائے کا کپ لے کر بیٹھ جانا ہے بس تھوڑی ہی دیر کے بعد. قرآن اور احادیث میں کیا باتیں ہیں وہ لے کر آتے ہیں, مطلب اوتھینٹک انفارمیٹیو سیشنز ہوتے ہیں. آج بھی جو ہماری نشست ہے وہ ایسی ہی ہے. آج ہم ایک ایسی سیرت, ایک ایسی خوبصورت خاتون پر بات کریں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی صاحبہ تھیں, اور ایک بافضیلت, ایک پروقار شخصیت تھیں جن کا نام آج بھی لیتے ہیں تو دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ اسی طریقے کی سیرت پائے. میں بات کر رہی ہوں حضرت عائشہ کے بارے میں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. وہ ایک ایسی خاتون جن کو آج بھی جیسے ہوتا ہے نا ہیروز ہوتے ہیں, وہ مجھے تو لگتا ہے وہ اسلامی ہیروز میں سے ہیں ہمارے. میں ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی کہانی جیسے یوزولی لوگ سناتے ہیں, میں تو ان کو اسلام کا ہیرو کہوں گی, کیونکہ ان جیسی خواتین تو میرے خیال سے بس وہ ایک ہی تھی جو پیدا ہو گئیں. اس کے بعد ہم سب بس ان کو لک اپ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں ہم کہ کاش ہم ان کے جیسا تھوڑا سا بن پائیں تو کیا ہی بات ہے. مفتی صاحب اور آپا, ایک ایسی خاتون حضرت عائشہ کے جن کے بارے میں تو پورا پروگرام بھی کر لیں تو کم ہے, جن کی کیا ہی سیرت تھی, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی ان کی سیرت پہ بات کریں کہ کیسی سیرت پائی, ان کا اخلاق کیسا تھا, ان کی عادتیں کیسی تھیں, ان کا رویہ اسپیشلی بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیازی یہ ہے کہ اللہ نے 18 آیتیں سورہ نور میں ان کی شان میں اور ان کی تعریف میں بیان کی. یعنی کہ سورہ نور جب آپ پڑھیں گے تو آپ عظمت عائشہ قرآن کی زبان میں آپ ادا کریں گے. یعنی ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے. دوسری بات یہ کہ 2210 احادیث, اندازہ کیجیے 2210 احادیث حضرت
अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला इसकी रावी है, कि रवायत करने वाली, रसूल से सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाने वाली अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला। आप बहुत बड़ी मुफस्सिरा यानी कुरान की तफसीर जानने वाली, मुहद्दिसा यानी हदीस बयान करने वाली, मुतकल्लिमा यानी कलाम करने वाली, फ़क़ीहा यानी फ़िक़्ह में जो उस ज़माने में सहाबे कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब कोई किसी मसले में मुश्किल में आते थे तो आप अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला के पास जाती थी। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला के पास एक हदीस में है कि अल्लाह ने निस्फ़ दीन अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया था, यानी कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा हदीस और कुरानी आयात से वो ऐसा इस्तेंबात करती थी। कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ़, दीनी मसला होता था, लोग अम्मा आयशा के पास जाते थे और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में उस मसले को फ़ौरन हल कर दिया करती थी। नबी अलैहिस्सलाम इनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। और एक हदीस में कि आयशा की मिसाल खाने में सुलैत जैसी, यानी कि वो खाना जो अरबों को बहुत ज़्यादा पसंद था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा ये जिब्राईल हैं और ये तुम्हें सलाम कहने के लिए आए। कहते अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला वो हैं कि जिनको अल्लाह ने सलाम कहलवाया फ़रिश्तों के सरदार के ज़रिए और ज़बान नबियों के सरदार की थी। दूसरी बात है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला नबी इस्लाम से किस तरह उनकी मोहब्बत उल्फत थी। एक मरतबा नबी इस्लाम ने फरमाया, आयशा मुझे मालूम है कि तुम जब मुझसे राज़ी होती हो तो मुझे मालूम है, और जब तुम नाराज़गी का इज़हार करती हो तब भी मुझे मालूम है। तो अम्मा आयशा ने मुस्कुरा कहा कि कैसे? फरमाया, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तुम कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम नाराज़गी का इज़हार मुझसे करती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहीम की कसम। तो अम्मा आयशा ने मुस्कुरा कहा कि अल्लाह के हबीब, मैं रब्बे इब्राहीम ज़बान से कहती हूँ मगर दिल में मुस्तफ़ा आप ही होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम इतनी ज़्यादा मोहब्बत शफ़क़त फरमाते। और आज भी देखें कि कसीर तादाद में जो सही यानी बुखारी की और मुस्लिम की हदीस और जितनी सही अहादीस हैं वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की गई है। और मैं आपको कुछ और भी बताऊँ कि नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत फरमाते थे और ये हाज़िर जवाब भी कैसी थी। एक रिवायत मेरे जहन में आती है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला घोड़े से खेल, यानी कि छोटे जो खिलौने होते हैं उनसे खेल रही थी घर में। तो नबी ने फरमाया कि उसके घोड़े के पर थे। फरमाया भाई घोड़े के पर भी होते हैं? तो अम्मा आयशा ने ऐसा देखा, फरमाया कि आपने सुना नहीं सुलेमान के बाद भी घोड़ा था उसके भी अल्लाह ने पर दिए थे। यानी कि आप हाज़िर जवाब भी थी। फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ऐसी इल्मियत और हाफ़ज़ा बिला का हाफ़ज़ा था, यानी कि तकरीबन नबी इस्लाम के 9 साल आप खिदमत अक़दस में रहीं। नबी इस्लाम का उठना बैठना चलना सब रवायत करने वाली अम्मा आयशा, यानी कि दीन का जो अक्सर हिस्सा, जिसे आपको वज़ू किस तरह करना है, कोई मामलात हैं, घर को किस तरह लेके चलना है, शौहर बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं, इसकी अक्सर रवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। किसी ने पूछा, ऐ अम्मा आयशा ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? आपने फरमाया, क्या तुमने पूरा कुरान नहीं पढ़ा? ये पूरा कुरान तो नबी का अखलाक है कि नबी बोलते कैसे थे, नबी देखते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कैसा था। तो अलहाज़ ये कि अगर हम आज अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला की सीरत को अपनाएंगे तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा, रसूल भी हमसे राज़ी होगा। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात की। अपा अगर जैसे सीरत की बात पर मुफ्ती साहब ने अपनी बात ख़त्म की तो मैं चाहूँगी आप उनकी सीरत के हवाले से कुछ बात करें कि आज की औरत उनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकती है, क्योंकि कल 8 मार्च भी है, आलमी दिन है ख़वातीन का। तो मैं चाहूँगी कि हम अभी से थोड़ी सी इस पर बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती हैं जिनको हम लुकअप करते हैं, वो एक हमारी रोल मॉडल हैं। तो ख़वातीन, आज की ख़वातीन उनको कैसे क्या कर सकती हैं अपनी सीरत को बेहतर बनाने के लिए, उनको देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आपने यौम ख़वातीन के हवाले से बात की है और हम बहुत खुश नसीब है कि हम ऐसे दौर में मौजूद है कि जिस वक्त हम उन ख़वातीन के मुतल्लिक़ भी बात कर सकते हैं और आजकल के दौर की यौम ख़वातीन, आजकल के दौर की ख़वातीन भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और अल्लाह का एहसान, रब्बुल आलमीन का एहसान हम पर है कि हम उन ख़वातीन को ना सिर्फ ये कि देख रहे हैं बल्कि उन ख़वातीन को रोल मॉडल बनाकर अपनाए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे मुफ्ती साहब, जैसे हम बात करते हैं जब ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने काफ़ी सारी अहादीस की हैं, तो क्या उन्होंने कुछ ख़वातीन के हुकूक़ पर भी काम किया है कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरब के माशरे के अंदर जहाँ बेटी को नापसंद किया जाता था, औरतों को अपने घर की बांदी समझा जाता था, आप अंदाज़े कीजिए कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा अम्मा आयशा से तालीम हासिल करने आते थे। यानी उस ज़माने की बहुत इंटेलेक्चुअल ख़ातून थी
اس زمانے کی انتہائی ذہین لا یعنی قانون جسے کہتے ہیں اس کو جاننے والی تھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو جاننے والی تھیں، اور شعبہ طب میں آپ کا ایک خاص مقام تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کی جو ایڈوانس میڈیکل ڈاکٹر تھیں وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. طب نبوی کے اندر بھی جو احادیث ہیں اس میں بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی. مثال کے طور پہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اگر کوئی کمزور ہو، خود کہتی کہ مجھے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی میری ہونے والی تھی تو میں کمزور تھی، تو میری والدہ ماجدہ مجھے صبح ارلی مارننگ مجھے ایک کھیرا 3 5 یا 7 مدینے کی کھجور کھلایا کرتی تھی، تو اس سے میرا ویٹ گین ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ لوگ کہ جو آج بہت زیادہ کمزور ہیں اور کمزوری کا شکار ہیں، اماں عائشہ نے ان کو ایک نسخہ بتایا کہ آپ 3 سے 5 ککڑی یا کھیرا استعمال کریں نہار منہ، تو اس سے کیا ہوگا آپ کا وزن بہتر ہو جائے گا. اسی طرح اماں عائشہ نے بہت سارے شعبہ جات کے اندر کام کیا، جس طرح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شعبہ بزنس پر کام کیا، انٹرپرینیورشپ تھے ان کے، بزنس کے حوالے سے ان کا خاص کام تھا. اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلیم کے حوالے سے بہت اسپیسیفک کام یہ تھا کہ آپ نے تعلیم پہ توجہ دی، آپ نے میڈیکل سائنس پہ، اس زمانے کی جو سائنس تھی اس پہ توجہ دی، آپ نے لاء پہ توجہ دی، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید یعنی دینی دنیاوی دونوں تعلیمات پر آپ کا خاص گہرا اثر تھا. وہ دونوں کو پیرالل لے کے چل رہی تھیں، اور یہی تو میرا خیال ہے سیکھ ملنی چاہیے تمام خواتین کو اسپیشلی، کہ دین اور دنیا دونوں کو نا برابر لے کے چلنا آنا چاہیے. لائک ایسا نہیں کہ آپ اتنا دنیا میں گم ہو جائیں، کپڑوں میں، بیگز میں اور دنیاوی کاموں میں، کہ آپ کو دین کی پرواہ نہیں، یا اتنا دین میں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو میانہ روی یعنی کہ بیلنس. تو بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر جگہ ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا وہ دنیاوی معاملات ہوں. آپا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ اصل میں ایک نشست ہے، سوال اور سے سوال چیزیں نکل رہی ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا انہوں نے. آپ مجھ سے غزوہ بدر کے متعلق سوال کیجیے. غزوہ بدر، جی بلکہ اس کے لیے بھی میں نے سوچا تھا جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پھر اس حوالے سے بھی سوال کریں گے، لیکن میں آپ سے کر لیتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا وہ سائنس میں اتنی تھیں، لاء میں، ہر چیز میں ان کو اتنا، تو ان کی جو تربیت تھی وہ بھی ان کی ماں نے ہی کی تھی، ظاہر سی بات ہے. تو آج کی ماؤں کو آپ کیا ایسا کچھ مجھے کوئی کانسیپٹ لے لیں؟ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ہم سوال نہ کرو، پہلے بریک میں چلے جاؤ، تو میرا سوال میں ابھی روک لیتی ہوں، بریک میں چلی جاتی ہوں. بریک سے جب میں واپس آؤں گی میں پھر اپنا سوال کروں گی. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، واپس آ کے سوال کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہمارے شیف کھانا بنا رہے تھے تو لائیو ہمیں ایک کال آئی تھی سکھر سے فیروزہ کی، اور انہوں نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 سوال ہیں، جب مفتی صاحب آئیں تو آپ ان سے میرے یہ سوال ضرور کیجیے گا. تو فیروزہ آپ کے جو سوال ہیں وہ ہمیں یاد تھے اور اب میں وہ سوال مفتی صاحب سے کر رہی ہوں. فیروزہ نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن شریف پر ہاتھ تک رکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسے شخص کی خاص وعید ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے شخص کو منع کیا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. یعنی کہ بار بار قسم کھانا جھوٹ کی علامت کہلاتی ہے، اپنی بار بار. اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھانا یا پھر قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنا، جس طرح آپ بات بتا رہی تھیں، جھوٹی قسم کا کفارہ سن لیجیے پہلے، جی کیونکہ اس پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی. ورنہ کوئی شخص اللہ ہی قسم کھائے، اچھا اللہ کے علاوہ کوئی قسم کھائے، وہ قسم لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن وہ شخص اللہ کا نام لے کے قسم کھائے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی قسم، قرآن پہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، ایسے جھوٹی قسم ہے. تو کفارہ یہ وہ 3 دن مستقل روزے رکھے، یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلائے قرآن مجید کے مطابق، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے. اب غلام تو ہے نہیں، مساکین کو رکھ لے. اچھا ابھی روزے کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ رمضان شریف کے بعد روزے کی نیت رکھے تاکہ اس کو احساس ہو وہ اتنی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. روکا گیا نا اس سے شدید. جی تو اب لیکن بات تو وہی آ گئی نا کہ آپ کسی نے بھی XYZ نے جھوٹی قسم کھا لی سامنے والے کو بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں، بعد میں اگر وہ چھپ کے کفارہ کر رہا ہے وہ تو چلیں اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن سامنے والے کے بھی تو لائک اس نے جھوٹی قسم کھا لی. تو یہ تو دیکھیے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص اللہ کے لوگوں کے ساتھ مذاق بناتا ہے، یعنی کہ تکلیف دیتا ہے، تو یہاں تو اسے سزا ملے گی، لیکن اللہ نے اخروی ان کے لیے عذاب رکھا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا خالدین فیہا ابدا. وہ لوگ جو لوگ کاروبار تباہ کرتے ہیں یا زندگی تباہ کرتے ہیں، جیسے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بالخصوص خواتین کے، ایک خاتون نے دوسری خاتون کے لیے جھوٹی قسم کھا لی گھر میں، قرآن اٹھا لیا
اور پھر ان کی نعوذ باللہ بعد میں طلاق ہو گئی، معاملات اس نہج پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کا دیکھا ہے، فلاں دیکھا، ایسا دیکھا، تو اس پہ وہ بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور میں نے آپ اس پروگرام میں پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر سوئی کے نوک جو ہوتی ہے نا اس کے برابر جہنم کو کھول دی جائے تو پوری جہنم، یہ پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ اب اندازہ کیجیے اتنا شدید عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور لیکن ایک عذاب اور بھی ہے کہ جو اللہ معاف فرمائے، تسقیٰ من عین آنیہ، جو کھولتا ہوا پلائی جائے گی قرآن کے اندر، تسقیٰ من عین آنیہ۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک بوند اس کائنات میں گرا دے تو اس کی سڑان سے پوری کائنات مر جائے، ختم ہو جائے۔ تو کتنا خطرناک عذاب ہے نا، آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ سن لیں، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب آپ بات کر لیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا شاید سیٹسفائی ہو گیا، لیکن یہ جو اندرونی معاملات آپ کے خراب ہوں گے نا، وہ پھر اللہ ہی آپ کو پوچھے گا، وہ پھر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لگ پتا جائے گا۔ میں یہ بھی بتا دوں، وہ ایسا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، یہ دنیا کارما ہے، آپ کے اچھے کاموں کا صلہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے اور برے کاموں کا صلہ بھی ہے۔ ہر چیز بہت فاسٹ مل رہی ہے، آخرت کا تو آخرت میں ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس چیز کا بہت اعلیٰ قسم کا حساب ہوتا ہے اور بہت کڑا حساب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ان کا دوسرا بھی سوال تھا، وہ تھا بدگمانی کے حوالے سے، کہ بدگمانی کے حوالے سے مفتی صاحب سے کہیں کہ کوئی ضرور بات کریں۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اگر آپ کسی کے حوالے سے بدگمانی پھیلاتے ہیں، بدگمانی میں آپ کو آسان، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ ہم جسے اور اردو میں کہتے ہیں سوء ظن، یعنی آپ نے کسی کے لیے ایک پرسیپشن رکھ لیا، مثال کے طور پہ جیسے آپ ہیں کہ بھئی یہ خراب ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ تکبر کرتی ہیں۔ اسی طرح گھروں کے اندر ہوتا ہے، جسے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا خاص طور پہ، جیسے دیورانی جٹھانی کے لیے کر لیا یا نن نے بھاوج کے لیے کر لیا، وہ بدگمانی اتنی، یا بھائی نے بھائی کے لیے کر لیا کہ والد اس کو تو دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے، یا بہنیں ہوتی ہیں آپس میں۔ اب یہ بدگمانی چلتی رہے گی، سینے میں کینہ آ جائے گا۔ سینے میں کینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے برائی، ایسی برائی کہ اس میں آپ زوال یا اس کی موت چاہیں۔ تو ایسا شخص اگر 27ویں شب ہو، بیت اللہ ہو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہی معافی مانگے اللہ سے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، وہ کسی کے لیے برائی پھیلاتا ہو، سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے دل کو اس بندے کے لیے صاف کریں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے نا مفتی صاحب، میرا دل دہل کے رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا معاف کر دینے والا رب ہے، وہ خود بات بات پہ قرآن شریف میں جگہ جگہ جہاں وہ ڈراتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ وہ معاف کر دینے کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے۔ وہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ چیزیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دل میں کینہ رکھ لیا، کسی کے بارے میں بغض رکھ لیا، کسی کے بارے میں بلا وجہ کی باتیں پھیلا دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس کے لیے آپ کو عذاب دے رہا ہے، اور لوگ نا سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آپ آج اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو یقیناً وہ کل لوٹ کر ضرور آپ کے پاس آئے گا۔ تو اگر آپ کسی کے لیے برا گمان رکھتے ہیں، پروردگار عالم واسطہ، یعنی وہ آپ کے تعاقب میں چلتا رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچے گا ضرور۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ لوگ آج کل ہر کسی سے حرص رکھنا کہ اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، تو بھئی آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ اس کی ادا پر خوش ہو کے اس کو عطا کر دیا ہوگا، تو آپ بھی کچھ اچھے کام کر لیں، آپ کی بھی کسی ادا سے خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، اور آپ کو بھی جو ہے وہ نکھار دے گا، سنوار دے گا۔ اب وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ یہ نشست آپ کے لیے لگائی گئی ہے، یہ رونق آپ کے لیے لگائی گئی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن اور ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہماری سیلف گرومنگ، سیلف اویئرنیس بھی آتی چلی جائے۔ اب جس پر میں بات کرنے والی ہوں وہ واقعہ ہے 17 رمضان کے حوالے سے۔ 17 رمضان یعنی کہ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ جو کہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ مدینہ منورہ کے قریب بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جبکہ کفار مکہ تقریباً 1000 کے قریب تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مدد ملی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ غزوہ بدر نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑا۔
اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہم آج بھی اپنی اسلامیات کی کتابوں میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنا توکل تھا. یہ ساری بات توکل کی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ان کو جتنی اللہ سے محبت تھی، جتنا انہوں نے اللہ پر بھروسہ یقین کیا ہوا تھا، یہ اسی یقین نے ان کو فتح مند کر دیا تھا. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ جب تم بے سر و ساما تھے تو اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، یعنی اس کے مالک کا نام بدر تھا، اور وہاں نبی اسلام تشریف لے کے گئے. سعد بن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. تو حضور سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ یا آپ کے خدا آ کے لڑ لیں. اے اللہ کے حبیب، ہم اپنی جان آپ پہ نشاور کریں گے. آپ کہیں گے تو دریا سمندر میں ڈال دیں گے، آپ کہیں گے تو پہاڑ سے کود جائیں گے، آپ کہیں گے تو اپنی تلوار گردن میں رکھ کے چلا دیں گے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب. اور حضور ان سارے جانثاروں کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں آئے، اور وہاں ایک پہاڑ ہے. آپ کبھی جائیں تو میں وہ پہاڑ دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. چاروں طرف پہاڑ ہے، اور وہ جبل ملائکہ ایک الگ سے پہاڑ ہے. اس میں 5000 فرشتے اترے تھے، جبرائیل بھی اترے تھے، میکائیل بھی اترے تھے، اور آسمانی دنیا سے فرشتوں کی لڑی اس پہاڑ پہ اتری. سبحان اللہ. اس پہاڑ کا رنگ آج بھی تبدیل ہے اور چینج ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس پہاڑ میں سے آج بھی فرشتوں کا نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام وہاں گئے اور نبی صاحب نے جا کر ایک پتلیلی زمین کا انتخاب کیا. سمجھیے گا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ پتھریں چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اسی رات اللہ نے بارش کو نازل کیا. جو پتھر والی زمین تھی وہ ہموار ہو گئی، جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہو گئی. رات بھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نواس کہتے ہیں اونگ، سارے صحابہ کو نیند آئی، اور جب کل صبح اٹھے تو فریش تھے اور ذہنی طور پہ پاورفل تھے. نبی صاحب نے ایک دن پہلے چھڑی لی اور فرمایا یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں شیبہ قتل ہوگا، یہاں ابو جہل قتل ہوگا. اگلے دن جب جنگ ہوئی تو لوگوں نے حیرانگی یہ تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں حضور نے نشان لگا تھا وہاں کافر کی لاش پڑی تھی. اندازہ کیجیے نبی علیہ السلام کی حکمت عملی بہت شاندار تھی اس کے اندر. یعنی کہ جب نبی اسلام کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا فرماتے کہ ہم نے رسول کو دیکھا کہ رسول بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور کفار پہ سب سے زیادہ اٹیک کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدنا اب جب جنگ شروع ہوئی تو نبی صاحب نے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا. تو وہاں سے اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہم پلہ اور طاقتور لوگوں کو بھیجو. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی شیر خدا اور سیدنا ابو عبیدہ اس پورے لشکر کو جو لیڈ کر رہے تھے، یا کہہ سکتے ہیں آپ پہلے چیف آف آرمی سٹاف، وہ تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جو اس پوری فوج کی کمانڈ کر رہے تھے. اور جنگ شروع ہوئی اور 70 کافر جو ہے وہ قتل ہوئے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی ناظرین کہ تقریباً 2 گھوڑے تھے نبی اسلام کی فوج میں، اور سامنے 200 گھوڑے تھے. ان کے پاس لڑنے کے لیے 70 اونٹ تھے، سامنے 700 اونٹ تھے. یہاں 313 لوگ تھے، وہاں 1000 لوگ تھے. 1000 لوگ تھے. اب اندازہ کیجئے، یہاں تقریباً 7-8 تلواریں تھیں، اور ان میں سے ہر ایک بندے کے پاس 1-1, 2-2, 3-3 تلواریں تھیں. یعنی کہ ہر چیز ڈبل یا ٹربل. مگر ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس اللہ تھے، ان کے پاس محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان کی طاقت میں ایسے لڑے کہ تمام کفار کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہاں نبی صاحب کا پھر ایک اور بھی معجزہ نظر آتا ہے انٹیلیجنس کا. اب ناظرین کے لیے بھی بڑی حیرانگی ہوگی انٹیلیجنس، یعنی کہ سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس کو بنانے والے نبی صاحب تھے. کیسے؟ 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے راؤنڈ لیں اور دیکھیں کوئی دشمن کی تعداد کتنی ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جو تمام جنگی حکمتیں عملی تھی وہ نبی علیہ السلام نے اس دن میدان بدر میں ہمیں سمجھا. ماشاءاللہ اس حکمت عملی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کی، اور آج بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کم وقت میں بھی جتنی اچھے سے اچھی بات آپ تک پہنچائی جا سکے تو کیا ہی بات ہے. میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا بات کریں غزوہ بدر پر. اچھا، غزوہ بدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. غزوہ بدر یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقام بدر ہے۔ بدر جو کہ کنویں کا نام ہے، اسی وجہ سے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ بدر کی، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، تو اس جنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور میں جس دن جنگ بدر منعقد ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ پروردگار عالم، یہ 313 مسلمان اگر ختم ہو گئے تو دنیا میں پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ اور یہی دعا ہمیں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ نظر آئی کہ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تو کہا کہ پروردگار، اگر یہ مٹھی بھر حق پرست دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ تو یقیناً جنگ بدر کے لیے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ادھر سے ابو جہل یہ لشکر لے کر آیا تھا، اور 3 افراد جو تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں افراد جب انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انصار مدینہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو جانے کی اجازت دی، مگر جب یہ تینوں افراد وہاں پہنچے عتبہ، شیبہ اور ولید کے سامنے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ محمد سے کہو کہ یا تو اپنے میں سے کسی کو بھیجے، کیونکہ تم تو کھیتی باڑی کرنے والے ہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب یہ تینوں بیچارے کیا کریں، یہ تو آئے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، لڑنے کے لیے، مگر وہاں سے وہ غرور تکبر کے اتنے مارے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے لڑنے پر تیار نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 3 افراد کو بھیجا، ایک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور ایک حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے عبیدہ کو، اور تیسرے حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ بدر میں تقریباً 70 مقتولین ہوئے جو کہ واصل جہنم ہوئے، جن میں سے 35 اکیلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مارے ہیں۔ تو مفتی صاحب، اس غزوہ بدر سے ہمیں آج کے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں آپ کو حکمت عملی اپنانی ہے۔ ہمارے مسلمان وہ ہیں، ایک تو وہ طبقہ جو صرف دعا کرتا ہے، حکمت عملی نہیں کرتا، ایک وہ طبقہ جو صرف حکمت عملی بھی یقین رکھتا ہے اور دعاؤں بھی یقین نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو جمع کر دیا۔ میدان بدر میں پہلے آپ نے دعا مانگی، پھر حکمت عملی اور پھر دعا۔ یعنی مسلمان کو آج یہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکمت عملی کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو حکمت عملی کو اپنائیں، کاروبار کے اندر، کسی بھی معاملات کے اندر حکمت عملی کو سب سے رکھیں۔ آج آپ حکمت عملی کو اپنائیں گے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کرے گا۔ دوسرا یہ آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ آپ رحم کرنے والے ہو جائیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہو جائیں اور محبت میں سچے ہو جائیں۔ جب آپ اللہ سے محبت میں سچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ یہاں بھی رکھے گا، اللہ تذکرہ آپ کا وہاں بھی رکھے گا۔ اور غزوہ بدر میں جتنے 313 بدر والے تھے، قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تم سے ایسا راضی ہوا ہے کہ تم جو چاہو اللہ تم سے راضی ہے۔ یعنی کہ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے غزوہ بدر والوں کو رکھا ہے۔ تو مجھے آج یہ سیکھنا ہے، مجھے احترام کرنا ہے، محبت، پیار، خلوص، اور اپنے سینے کو کینے سے نکالنا ہے۔ اس سینے میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی، آپ کا بھی تشریف لانے کا بھی، اور اتنی خوبصورت بات چیت کا، اتنی خوبصورت نشست کا۔ یہ نشست کی رونق آپ کے لیے ہی لگائی ہے ڈان نیوز نے، اور 8 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ بات ہوئی حضرت عائشہ کے اوپر، غزوہ بدر پر ہم نے آپ سے بات کی، سوال بھی آیا تھا ایک، اور میں ابھی بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ جو ڈیورنگ ٹرانسمیشن جو 1 سے 8 ہوتی ہے، آپ اس میں کسی بھی وقت اپنا کوئی سوال رجسٹر کروا سکتے ہیں، تو ہم وہ مفتی صاحب سے لائیو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پر آ رہے ہوتے ہیں۔ 8 بج چکے ہیں، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا۔ کل میں پھر حاضر ہوں گی دوپہر کو 1 بجے، چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں ہوگی آپ سے ملاقات، اور پھر یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا چاند رات تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، تمام ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ This is Sonia Sundar signing off. Allah Hafiz.